अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अरबी ग्रामर के हवाले से हमारी अब गुफ्तगू चल रही है फेल के बारे में। हमने मुरक्कबात में ये बात पढ़ी थी कि दो अगर एक साथ अस्मा को रख दिया जाए या कोई सी भी दो कलेमों को साथ रख दिया जाए तो उससे मुरक्कब बनता है। अब ये मुरक्कब अगर मुकम्मल मायने देता हो तो उसको जुमला कहते हैं, और उसमें फिर जुमले की दो किस्में बताई थी। जुमला इस्मिया जिसमें इस्म से शुरू होगी बात, और जुमला फेलिया जिसमें फेल से बात शुरू होगी। जुमला इस्मिया में आप पढ़ चुके हैं कि मुब्तदा और खबर होता है। जुमला फेलिया में आगे हम देखेंगे उसकी असल में दो शक्लें हैं। जुमला फेलिया ये तो है कि वो माजी है या मुजारे है, ये एक बात है, लेकिन एक और जिहत से भी उसको देखा जाता है, और वो ये है कि क्या ये जुमला फेलिया जिस फेल की बात कर रहा है वो मारूफ है या मजहूल। मारूफ का मतलब ये है कि जो एक्टिव वॉइस हम जैसे अंग्रेजी में कहा करते हैं कि जिसमें एक काम करने वाला हो और एक काम हो, फिर अगर जिस पे काम किया जा रहा हो यानी ऑब्जेक्ट वो भी हो तो ठीक है, ना हो तो भी काम चल जाएगा। जबकि मजहूल में काम करने वाला हो या ना हो, असल में उसमें काम करने वाले की जगह ले लेता है वो जिस पर काम किया जा रहा हो। मजहूल में ऑब्जेक्ट असल हो जाता है। मसलन हामिद ने खाना खाया, तो हामिद काम करने वाला है जिसको फाइल कहते हैं अरबी में। जब ये सीधा सीधा जुमला है, इसमें फाइल है, फेल है यानी काम भी है, खाना, और जिस चीज को खाया जा रहा है, मसलन कह दिए अमरूद खाया, तो हामिद ने अमरूद खाया, तो हामिद काम करने वाला हुआ, खाना उसमें फेल हुआ, काम उसका, और जिस चीज को खाया जा रहा है उसको मफऊल कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिस पर काम किया जा रहा हो। जबकि इसको अगर मजहूल बनाना चाहे, मजहूल यानी पैसिव वॉइस बनाना चाहे, तो कहा जाएगा अमरूद खाया गया। तो बस अमरूद को खाने से जोड़ दिया, फेल को उस मफूल से जोड़ दिया। अब किसने खाया ये कहना जरूरी नहीं, आप कह भी सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन उमूमन इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अमरूद खाया गया अगर ये कहा जाए तो उसका मतलब ये है कि ये हम फोकस इस वक्त मजहूल अंदाज में कर रहे हैं। मजहूल का मतलब जिसमें हम फाइल से जाहिल हैं, हमें मालूम नहीं फाइल, या हम बताना नहीं चाह रहे, फाइल आपसे छुपा के बात कर रहे हैं, उसको डिस्कस नहीं कर रहे। अमरूद खाया गया, तो अमरूद मफूल था और उसका फेल खाने का किया गया। खाने वाला तो अमरूद नहीं है, लेकिन खाने वाला गायब है, उसका हमें पता नहीं, लेकिन मफूल को उसकी जगह ले आते हैं। तो इसको कहा जाता है नाइबुल फाइल, यानी नाइब फाइल का मतलब ये फाइल जो था उसका तस्करा नहीं किया तो इसको उसकी जगह लाके रख दिया। अगर अरबी में ऐसे कहते हैं कि ये नाइब फाइल है, लेकिन इसको अलग से तफसील से पढ़ेंगे बाद में। अभी बस आप खाली ये याद रखिए कि जुमला फेलिया भी दो किस्मों पर होगा, मारूफ और मजहूल। जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अंग्रेजी में होता है, और मारूफ में ये शक्ल होगी कि उसमें फेल आएगा लेकिन वो मारूफ होना चाहिए, और उसके साथ फाइल आएगा, काम करने वाला होगा। जबकि मजहूल में फेले मजहूल ही आएगा, लेकिन उसकी जगह जो मफऊल है उसको नायब फाइल बना देते हैं, क्योंकि फाइल गायब कर देते तो उसकी जगह इसको ले आते हैं, तो होता तो वो मफूल है लेकिन कहते हैं उसको नायब फाइल है, इसलिए कि फेल के बाद जिस पर हरकत आए उसको एक स्टेटस बड़ा मिल जाता है। समझ लीजिए फाइल का स्टेटस है मरफू होने का, तो नाइब फाइल जब ये मफऊल था तो इसको मंसूब पढ़ते थे, यहाँ मजहूल में इसको फिर मरफू पढ़ते हैं, वो उसकी जगह ले लेता है। लेकिन ये छोड़ दीजिए, इस बात को याद मत कीजिए, अभी ये आइंदा के लिए है, तफसील इसकी अगले सबक में पढ़ेंगे। बस आज तो आप इतना याद रखिए कि मारूफ जुमला फेलिया जब होगा तो उसमें पहले फेल आएगा और उसके बाद एक फाइल आएगा, फिर आगे मफूल वगैरह भी आए तो आए और मुताल्लिकात भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दोनों होने चाहिए, फेल और फाइल। फेल के बारे में आप ये दोबारा सुन लीजिए, पहले पढ़ चुके हैं कि ये माजी भी हो सकता है, मुदारे भी हो सकता है, और बाज लोग कहते हैं कि अमर को भी फेल ही कह लो, कह सकते हैं, अमर और नहीं को भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी हमारी गुफ्तगू चलेगी माजी के हवाले से आज। माजी यानी जो जमाना गुज़िश्ता में कोई काम हो चुका हो उसके लिए। तो
उसकी भी आप ये जानते हैं कि फेल हमेशा 3 हरफी होता है या 4 हरफी होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। इजाफी जितने भी होते हैं वो असली नहीं होते। इसका ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है उसमें ये 3 होंगे या 4 होंगे, 4 हरफी होगा या 3 हरफी होगा। और ये कैसे पता चलेगा, ये हम पहले बात कर चुके हैं। ये पता चलेगा आपको हमेशा वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा देखना है। वाहिद मुजक्कर गायब, वो जो पहला सीगा जो हम गर्दान में पढ़ते हैं, अबदा, दरसा, है ना, दखला, ये जो हमने पहला पढ़ा ना, इसमें खाली ये 3 हरफी है तो इसलिए 3 आए। इसके अंदर वो खाली असली जो हुरूफ होते हैं वही आते हैं, इजाफी कोई नहीं आता। वरना दखलू में वो वाव जमा कहा जाता है, दखलना में वो नून जमा की औरतों का आ जाता है, दखलता में अंता ता की जमीर ये जो है यू तुम वो वाली आ जाती है। जबकि अबदा में कुछ नहीं आएगा, समिया में कुछ नहीं आएगा, दखला में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है जो खाली होता है किसी भी इजाफी हर्फ से। तो इसलिए ये कहा जाता है कि आप उससे शुरू कीजिए गर्दान और उसको देख लीजिए। जैसे ही वो आपको मिले आप समझ जाइए कि ये 3 हरफी है या 4 हरफी है। और 4 हरफी के अलग से हैं, वो आगे पढ़े जाएंगे। तर्जमा मसलन उसकी एक है, उसने तर्जुमा किया, दहरजा उसने लुढ़काया। हमने फिर पिछले सबक में पढ़ा था कि सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब होते हैं मारूफ में, यानी 6 तरह से उसको देखा जाता है। और वो तफसील आज पढ़ते हैं, दोबारा दोहरा देते हैं उसको। ये डब्बा जारी बात है बहुत बिजी और परेशान कुन है, लेकिन इससे परेशान मत होइए। आप देख रहे हैं कि सिर्फ इसमें एक ही चीज से हमें कंसर्न है कि ऐन कलिमा क्या कर रहा है। ऐन कलिमा, ऐन कलिमा क्या होता है, वो जो बीच का हर्फ होता है। आबादा में ऐन कलिमा क्या है, बा। दखला में ऐन कलिमा क्या है, खा। तो असल में इसकी हरकत पर डिपेंड करता है कि आप कौन से बाब में हैं। तो इन 6 स्केल्स में ये है। पॉसिबिलिटी तो ये थी कि 9 स्केल होते हैं, इसलिए जब आप यहां से देखना शुरू कीजिए, आइन कलिमा जबर वाला होगा या पेश वाला होगा या जेर वाला होगा। देखिए आइन कलिमा को देखते जाइए, जबर वाला है, फ़ाआला में जबर वाला, फ़ाऊला में आइन पर पेश, फ़ाइला में जेर। तो ये 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं। इसके साथ जो मुदारे है इसमें भी ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। मसलन या तो यफ़उलु पेश वाला होगा, या यफ़अलु जबर वाला होगा, या यफ़इलु जेर वाला होगा। तो 3 पॉसिबिलिटीज माजी में है, 3 पॉसिबिलिटीज मुदारे में है जो यहाँ लिखी हुई है। तो 3 और 3, तो 3/3 का टेबल बनाए तो 9 बनते हैं ना। 3 को 3 से ज़र्ब देते हैं, 3 times 3 is 9। तो 3 को 3 से ज़र्ब दें तो 9 बनते हैं। तो इसके 9 कॉम्बिनेशन होने चाहिए। तो वो 9 कॉम्बिनेशन आपके सामने लिखे हुए। ये एक कॉम्बिनेशन, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। तो 9 कॉम्बिनेशन है। आइन कलिमा देख लीजिए दोबारा, जबर वाला, पेश वाला, जेर वाला। इसके आगे तीनों पेश के साथ आएंगे, या तीनों जबर के साथ आएंगे, या तीनों जेर के साथ आएंगे मुदारे वाले। तो देखिए जबर पेश जेर, जबर पेश जेर, जबर पेश जेर। तो माजी के तो यही तीनों पोजीशन है। और मुदारे में देख लिए, पेश जबर जेर पेश पेश सॉरी पेश पे जबर, ये तो सारे मुदारे वाले देखेंगे। पेश जबर जेर, पेश जबर जेर, पेश जबर जेर, यानी ये 3 ही पॉसिबिलिटीज है, तीनों यहाँ आ गई। तो 3/3 या 3/3 का जब आप टेबल बनाते हैं तो ये 9 खाने बनने चाहिए, 9 केसेस होने चाहिए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये इस्तेमाल नहीं होता, ये अरबों ने फेंक दिया इसको। यानी फ़अूला यफ़अलु नाम की कोई चीज अरबी में नहीं पाई जाती कि ऐसा कोई स्केल हो, ऐसा कोई बाब हो, ये गायब हो गया। इसी तरह ये फ़अूला यफ़इलु ये भी नहीं आता, ये भी गायब है। और तीसरा ये भी गायब है कि फ़अइला यफ़उलु, ये भी कोई चीज नहीं है। तो अब आप रह गए इन 6 के साथ। तो ये 6 हैं, इनको अबवाबे या औजाने अफ़ाले सलासी कहते हैं। सुलासी मुजर्रद के ये 6 औजान हैं। हर लफ्ज, हर वर्ब, जो भी कलिमा वर्ब का आएगा, फेल का आएगा, वो इन्हीं में से किसी पे बैठता होगा। इससे आपको पता चल जाता है कि ये कौन से बाब से आ रहा है। तो इनकी एक मिसाल पढ़ ली जाती है और याद कर ली जाती है, और वो ये है। इसकी मिसाल कह देते हैं नसरा, नसरा यनसुरु। देखिए नसरा यनसुरु, इससे हमें पता चला कि नसरा, अब कोई भी ऐसा स्केल, ऐसा कोई भी फेल आ जाए जो इस स्केल पर हो तो हम कहेंगे ये बाब नसरा से है। तो आसान हो जाता है कि नसरा यंसुर। मसलन मैं आपसे कहूं
دخلا جو ہے، دخلا آپ پوچھیں کہ دخلا کی مضارع کیا بنتا ہے، دخلا کو مضارع میں کیسے پڑھیں گے، یدخلو 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 کیسے پڑھیں گے، تو میں کہوں گا یہ باب نصرہ سے آتا ہے، تو آپ کو آٹومیٹیکلی سمجھ میں آ جائے گا کہ یدخلو ہوگا، باب نصرہ سے ہے یہ. خرجہ یہ بھی باب نصرہ سے، خرجہ یخرجو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اس سے آ رہا ہے. صحیح ہے. اسی طریقے سے فتح، یہ باب فعل یفعل دونوں پر عین کلمہ پر زبر زبر ہوتا ہے، فتح یفتح. تو میں آپ سے کہوں اکلا، وہ بھی باب فتح سے آتا ہے، تو آپ کہیں گے اکلا یاکل یاکل، نہیں سوری باب نصرہ سے آتا ہے، اکلا یاکل وہ وہاں ہے. فتح یفتح، اور کون سا باب اس میں آتا ہے، بہت سارے ہوں گے اس کے، سوچ لیے دیکھ لیجئے. اسی طریقے سے ماضی میں فعل اور یفعلو ہے، اس کے بھی ضرب یضرب، ضرب یضرب کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے. اور اس کی مثال جلسا یجلسو. فتح کی اصل میں ایک بات، ایک اہم نقطہ ہے جو بتانا ہے، اس کے بعد پھر اس کی کچھ مثالیں دیکھیں گے. ابھی ذہن میں رکھیے کہ فتح کی ہمیں کچھ مثالیں دیکھنی، وہ آسان ہے تھوڑا سا، اور وہ یہ بخاری اشارہ کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ حروف حلق ان میں سے اگر کوئی ہو نا اس جگہ یا اس جگہ، تو پھر یہ عموماً اس باب سے آتا ہے. صحیح ہے، صحیح ہے. جیسے وضع یضع رکھنا کے معنی میں، اس میں عین آ گیا نا، اس لیے وضع یضع رکھنا. تو ضرب یضرب یہ عین کلمہ پر زیر آ رہا ہے مضارع میں. اسی طرح کروما اور یکروم دونوں میں پیش آتا ہے، یہ بھی ایک ہے، اس میں کم کم ہے اس کے. فاعل یفعل سمع یسمع، یہ اس میں عین کلمہ کے نیچے زیر اور یہاں پر فتح ہے، تو یہ ریورس ہے، یہ ریورس ہے اس کا. سمع اور حسب یحسب دونوں کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے، یہ اور یہ تو آتے نہیں ہیں، یہ بھی نہیں آتا، یہ بھی نہیں آتا. تو اب آپ کے پاس یہ 6 رہ گئے، 6 ابواب ہیں. یہ بار بار ان کا تذکرہ آئے گا، تو ان کو انہی ناموں سے یاد کر لیتے، باب نصرہ، باب فتح، باب ضرب، باب کروما، باب سمع، باب حسبہ. یہ اسی اور یہ ذرا زیادہ کامن ہے، یہ 3 سب سے زیادہ کامن ہے. چوتھے نمبر پہ یہ ہے، پھر یہ دونوں ذرا کم ہے، 5واں اور یہ حسبہ تو بہت ہی کم ہے. ٹھیک ہے، اس آرڈر میں یعنی اتنے افعال اس باب سے آتے ہیں، زیادہ اس سے آتے ہیں، ان سب سے زیادہ آتے ہیں. تو ایک بات اب آج اور ذہن میں رکھیے کہ ایکٹیو فارم ہم نے تذکرہ کیا کہ ہوتی ہے، وہ کیا ہے اسی کو دوبارہ بتا رہے ہیں. پیسو فارم ہوتی ہے. ایکٹیو کا مطلب یہ کہ اس میں فعل معروف ہوگا اور فاعل ہوگا، مثال اس کی دیکھیں گے آگے. اور پیسو میں کیا ہوگا کہ فعل مجہول ہوگا اور اس کا مفعول ہوگا، جو فاعل کی جگہ لے لیتا ہے، اور اس کو ہم نائب فاعل کہتے ہیں یا نائب الفاعل کہتے ہیں. یہ ڈوور ہے، نائب فاعل یا نائب الفاعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نائب الفاعل یا نائب فاعل، فاعل کا نائب ہے، اس کی جگہ ہے، کیونکہ فاعل اس میں نہیں ہوتا تو اس کی جگہ مفعول کو اس کی جگہ لے آتے ہیں، وہی علامت دے دیتے ہیں جو فاعل کو ملنی چاہیے. یہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے. اس کا اسکیل آسان ہے. مجہول کا سارے 6 کے 6 میں ہر ورب کے لیے، ہر فعل کے لیے ایک ہی اسکیل ہے. فعل ماضی میں یفعل، بس یہی ہوگا ہمیشہ اسکیل، فعل یفعل، ہر ایک کا یہی ہوگا. نصرہ ہے تو نوسرہ ینصر، فتح ہے تو فتح یفتح، سمع ہے تو سمع یسمع، ہمیشہ ایسے ہی آئے گا. تو ماضی مجہول جو ہے اور مضارع مجہول یہ آسان ہے، اس کا فکس پیٹرن ہے. ان میں 6 پاسبلٹیز ہیں. اب اس کی مثال کہ ہم ان کو پریکٹس کیسے کرتے ہیں، کہ ہر ورب کے لیے آپ کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے، اور اس طرح آپ کو اس کی چیزیں یاد ہو جانا چاہیے. اور گردان جو یاد کی جاتی ہے وہ یہ والی بھی کی جاتی ہے، اس کو صرف صغیر کہتے ہیں. وہ تو صرف کبیر آپ کر چکے، عبد عبدا عبدو عبدت عبدتا عبدنا، ابدتا ابدتما ابدتم ابدتی ابدتما ابدتن ابدتو ابدنا. یہ 14 صیغے جو کرتے ہیں اس کو صرف کبیر کہہ دیتے ہیں، بڑی گردان. اور یہ چھوٹی گردان ایک اور اس کے ساتھ کرتے ہیں یاد. اس میں کرتے یہ ہیں کہ ماضی مضارع وغیرہ بیان کرتے ہیں، اس کا مصدر بیان کرتے ہیں، اس کا فاعل، اس کا مفعول، اس کا مجہول فارم، اس کا امر، اس کا نہیں، کہ کمانڈ کیسے کرنی ہے. تو یہ اس کی پریکٹس کی جاتی ہے. اس کو خالی ایک خاکہ اس کا دیکھ لیتے ہیں، آئندہ اس کو صحیح سے دیکھیں گے. تو مثلا ضربہ سے کیسے کریں گے. ضربہ سے اگر آپ کو مضارع بنانا ہو تو مضارع ضربہ یہ ماضی ہے، مضارع کیا ہوگا یضرب، ہے نا، ضربہ یضرب. یہ دیکھ لیجیے یضرب. پھر اس کا ہمیں مصدر بنانا ہے. مصدر کام کا نام، وہ جو کام کیا جا رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ضرب، مار. وہ جو کام کا نام ہوتا ہے، جو کوئی کام ہوتا ہے،
کسی کام کا اچانک سے وجود ہو جانا حدث کہتے ہیں اس کو. کسی بھی کام کے ہونے پر دلالت کرتا ہے, کام کا ہونا. ایک ہوتا ہے کام, اس نے مارا یا وہ مارے گا یا وہ مارتا ہے, یہ تو ایک عمل ہو گیا جو کیا جا رہا ہے ماضی میں یا مضارع میں. جبکہ ضرب جو ہے, ضرب یہ زمانے سے قید نہیں ہوتا بلکہ یہ اس کام کا نام ہوتا ہے. جیسے مارنا, اب مارنا کب مارنا, ماضی مضارع کبھی بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو لفظ مارنا ہے یہ اس فاعل کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے یا مفعول کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے, بس اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ کام وہ کیا جا رہا ہو. بول رہے ہیں تو بولنا, یہ بولنا جب تک بولا جا رہا ہے تو بولنا, یہ کام پایا جائے گا. جیسے خاموش ہوئے تو بولنا ختم. تو اس کا وجود آتا رہتا ہے, حدث اس کو کہتے ہیں, کام ہوتا رہتا ہے لیکن یہ ہر وقت موجود نہیں ہوتا. اس کو مصدر کہتے ہیں, مصدر بھی الگ سے تفصیل سے پڑھیں گے. اور جو مارنے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, ضارب, اس کو فاعل کے وزن پہ ضارب کہتے ہیں. اور مجہول کا صیغہ بھی بتایا کہ ضربہ کو ضربا پڑھا جاتا ہے فعیلا کے وزن پہ. اور مضارع کے لیے یضرب, یضرب, تو ضربا کا مطلب وہ پٹا, وہ ایک تھرڈ پرسن, وہ پٹ گیا, پیٹا گیا. یضرب اس کو پیٹا جا رہا ہے یا پیٹا جائے گا. ضربن تو وہی ایک ہی بات ہے, ضربن مصدر. ترتیب ایسے رکھتے ہیں کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے کہ مصدر جو ہے دو دفعہ کیوں لاتے ہیں, کہ مفعول کے ساتھ مصدر ہے, وہ فاعل کے ساتھ مصدر ہے. بہرحال مفعول وہ جس کو پیٹا جا رہا ہے, مضروب پیٹا ہوا, جس کو پیٹا گیا ہے, پٹا ہوا. اور پھر حکم دیں گے کیسے کسی کو مارنے کے لیے, تو اضرب, یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مضارع کے حرف, یہ جو علامت مضارع ہے اس کو ہٹائیے. اب یہ ضاد ساکن رہ گیا تو اس کے لیے حمزۃ الوصل لگائیے. اگر اس کے نیچے زیر ہے یا زبر ہے, یعنی عین کلمہ زیر والا ہے یا زبر والا ہے, دونوں صورتوں میں حمزۃ الوصل پہ زیر لگائیں گے. تو اضرب, اور اس کو ساکن کر دیں گے. یہ پڑھے تھے نا 5 اسٹیپس, تو یہ وہ والا اسٹیپ ہے. تو اضرب, یہاں یہ اضرب ہو گیا. اور نہیں بنانا ہو تو لا تضرب, اسی سے لا تضرب, بس خالی لا لگائیں گے اور تا کے ساتھ کہ مت پیٹو. صحیح ہے. یہ تو اس کے ساتھ ہوا. نصرہ میں کیسے کریں گے, یہ بھی ایسے ہی ہوگا. اسی اسکیل کو سامنے رکھیے, اسی طریقے کو, بس خالی باب کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کس سے آتا ہے اس کا مضارع. تو یہ ہے یضرب, تو یہاں ہوگا ینصر, نصر ینصر نصرا فهو ناصر, ونصر ينصر نصرا فذاك منصور, انصر الامر منه, انصر والنهي عنه لا تنصر. ایسے یاد کرتے ہیں ہم گردانے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ سب پورے جو پیٹنٹ اس کا اسکیل ہے وہ یاد ہو جاتا ہے. سمع سے بھی, سمع يسمع سمعا فهو سامع, وسمع يسمع سمعا فهو مسموع, الامر منه اسمع والنهي عنه لا تسمع. آگے ظرف وغیرہ بھی لگا دیتے ہیں, وہ سب اپنی جگہ, فی الحال وہ چھوڑ دیجیے. ابھی اتنا خالی اگر ذہن میں رہے, اور اس سے پریشان مت ہو, نہ یاد کرنے کی ضرورت ہے, اس وقت صرف سننے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی کوئی ایک چیز ہے جو دیکھی سمجھی جاتی ہے. فتح سے بھی, فتح یفتح فتحا, یعنی اس ایک مرد نے کھولا, وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. یہ کھولنے کے معنی فتح معنی کھولنا, کامیابی. اسی طرح اسی لیے کسی ملک کو فتح کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا دروازہ کوئی آپ نے کھول لیا, اس کے قلعے آپ نے کھول لیے, اب آپ اس پہ قابض ہو گئے. فاتح جو فتح کرنے والا ہے. فتح کوئی چیز جو کھلی, فتحت الابواب ہے نا, دروازے کھلے. یفتح اس وہ دروازے کھلے جا رہے ہیں, کھلے جا, کوئی بھی چیز کھولی جا رہی ہے, کھولی جائے گی. فتحن وہی کھلنا. مفتوح جس چیز کو فتح کر لیا گیا یعنی کھول دیا گیا, تو ایسے علاقے کو کیا کہتے ہیں, مفتوح. مفتوحہ علاقے. دیکھیے مفتوحہ مؤنث اس لیے لاتے ہیں کہ علاقے جمع غیر عاقل, تو عربی کی اس سے مستعار لے لیا اردو میں. افتح امر کے لیے, اس لیے کہ تا پر زبر ہو یا زیر ہو, ہر صورت میں حمزۃ الوصل پہ کسرہ آتا ہے ثلاثی مجرد میں امر بنانے کے لیے, آخر والے کو ساکن کر دیتے ہیں. افتح ہو گیا. لا تفتح نہیں کے لیے. اسی طرح کرومہ سے آئے گا, کرومہ یکرمو کرامن, اس کا مصدر کرامن آتا ہے, را پر فتح کے ساتھ. فہو کریم, یہاں فاتح کارم نہیں آتا بلکہ کریم آتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے وہ بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے. کرم یکرم کرمن فہو مکروم, اکرم لا تکرم. تو وہ یہ سب ہے. اب ان میں سے کیا ہے یہ دیکھیے, اس طریقے سے چلے گا. اور حسب یحسب سے بھی حسبا فہو حاسب, وحسب یحسب حسبا فہو محسوب, احسب لا تحسب. تو اس طرح سے یہ پورے گردانوں کا ایک طریقہ ہے. صرف صغیر اس کو کہتے ہیں, اس طرح یاد کیا جاتا ہے. لیکن جیسا عرض کیا کہ اس میں بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک آپ کو ایک اسٹرکچر سے دے رہا ہوں خالی, تاکہ آپ کو جب بعد میں کہوں تو آپ کے ذہن میں ہو کہ ہاں اس طرح کی کوئی بات ہمارے کان میں پڑ گئی تھی پہلے. تو بس یہ ایک مانوس کرنے کے لیے, ابھی اس کی فکر نہ کریں, نہ اس کو یاد کرنے کی فکر کریں. اچھا,
اب ہم نے جو ایکٹیو فارم یعنی معروف کے بارے میں پڑھا کہ اس میں فائل آتا ہے، فیل آتا ہے، پہلے فیل پھر فائل، کیونکہ جملہ فعلیہ بنا رہے ہیں اب ہم، تو اس کو کیسے دیکھیں گے؟ ایسے دیکھیں گے. دیکھیے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، فعل ہے پہلا، دوسرا کالم فاعل کا ہے، فاعل کام کرنے والا، فعل کام، فاعل کام کرنے والا، مفعول جس کے اوپر کام کیا جائے، اور متعلق وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس سے جوڑ دی جاتی ہیں، جو اس کے ساتھ لٹکا دی جاتی ہیں. کچھ اضافی باتیں بھی تو ہوتی ہیں نا. تو مثلا اس جملے میں نصر اللہ رسول ہوا یوم البدر، کہ مدد کی اللہ نے اپنے رسول کی. جی رسولہ اور ہوا دونوں تھا، ان کو ملا دیتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ بن جاتا ہے نا. تو کیسے بنتا ہے؟ رسولہ اور ہوا ہم یہ گردانوں میں اپنے کر چکے ہیں کہ اگر جوڑنا ہو کتابو اور کتابن اور ہوا کو تو کتابہ، تو رسول اور ہوا کو تو رسولہ. لیکن یہاں یہ چونکہ مفعول بن رہا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے، اس لیے اس پر زبر لائے ہیں رسولہ. اور یوم البدر مضاف مضاف الیہ یہ بھی ہے، بدر کے دن مدد کی اللہ نے اپنے رسول کی بدر کے دن. صحیح ہے. نصرہ کون سا صیغہ ہے؟ ماضی کا ہے. معروف ہے کہ مجہول ہے؟ معروف ہے، اس لیے کہ نصرہ ہم جانتے فعلا. مجہول کا تو اسکیل صاف ہے، وہ تو نوسیرا ہونا چاہیے تھا فعلا کے وزن پہ، تو یہ معروف ہے. اللہ اسم ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ معرفہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ذاتی ہے. پھر آگے دیکھیں گے یہ رسول یہ کیا ہے؟ یہ بھی معرفہ، اس کو میں نے لکھا معرفہ کیوں ہے؟ رسول، رسول بغیر ال کے ہے تو اس کو تو نکرہ ہونا چاہیے، ہے تو یہ اصل میں نکرہ، لیکن آگے ہوا کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ مضاف الی معرفہ ہو تو معرفہ بن جاتا ہے نا. وہ جو 7 قسمیں تھیں ان میں سے مضاف الی معرفہ بھی تھی، اور یہ ہوا جو ہے، ہوا یہ کیا ہے؟ ہوا ہما ہم ہی ہما ہننا اس کا ہے نا، تو وہ ضمیر ہے. اور ضمائر یا ضمیر جسے ہم کہتے ہیں ضمیر، یہ پروناؤن، یہ کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ. یہ معرفہ ہی کی ایک قسم ہے، تو اس لیے مضاف الی معرفہ ہوا تو اس لیے یہ بھی معرفہ ہو گیا. تو اسی لیے اس کو اس میں معرفہ لکھا کہ شکلن تو نکرہ ہے لیکن اس سے نسبت کی وجہ سے اب یہ معرفہ ہو گیا. اور یہ کیا ہے؟ یہ خود اس میں ضمیر ہے اور یہ بھی معرفہ ہے. یہ کیا ہے؟ یوم، یوم ظرف بنتا ہے، مفعول فیہ بھی اس کا دوسرا نام ہے، اس لیے یہ منصوب ہوتا ہے اکثر. اور بدر یہ مضاف بھی بن رہا ہے آگے، اور یہ البدر جو ہے یہ ادھر لکھنا چاہیے تھا مضاف مضاف الیہ، کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ بھی بنتے ہیں. اصل میں یہ بدر، یہ جو یوم ہے یہ مضاف الیہ بن کے آتا ہے اس کے بعد جو آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کو مضاف الیہ کہہ دیجیے، تو اس سے آپ کو ذرا ذہن میں رہے گی یہ بات، مضاف الیہ. ٹھیک ہے، یہ تو ظرف ہے لیکن اس کو مضاف الیہ. جی تو اب یہ کیا ہے؟ مرفوع. اب پتہ چل گیا کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو فعل کے بعد فاعل آتا ہے، جہاں پر بھی فعل کے بعد جو بھی چیز مرفوع ہو اس کو سمجھ جائیے کہ وہ فاعل ہوگی، کام کرنے والا ہوگا. تو مدد کی کس نے مدد کی؟ اللہ، اللہ نے، تو یہ مرفوع ہے نا، مرفوع لفظاً ہے. پیش سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم اس پر ضمہ پڑھ رہے ہیں. رسولہ یہ زبر کے ساتھ آیا، اس سے پتہ چلا کہ یہ منصوب ہے، کیونکہ زبر واحد کے صیغے میں، مفرد کے صیغے میں زبر منصوب ہوتا ہے نا. تو منصوب ہے، اور منصوب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مضاف بھی ہے ہوا کی طرف، مضاف الیہ یہ اس کا، یہ مجرور ہے. رسولہ ہو، یہ ہو مجرور ہے. ہونا تو چاہیے تھا رسولہ ہی، کیونکہ مجرور اس میں زیر آنا چاہیے، لیکن آسانی نہیں ہے، اس کو بولنے میں مشکل ہے. رسولہ ہی، رسولہ ہی، عربوں کو یہ مشکل لگتی ہے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ بھئی اس کو آپ جیسے ضرورت پڑے اس کے مطابق بول دیجیے، تبدیلی اس کے مطابق کر دیجیے. تو رسولہ ہو تو یہ ہے مضاف الیہ، اس لیے ہوگا مجرور ہی، لیکن ہم بولتے اس کو رسولہ ہو ہے، رسولہ ہی نہیں بولتے. اگر زیر ہوتا تو رسولی ہی پھر بول دیتے. دونوں پہ زیر ہے تو ان کو آسان لگتا ہے. کیوں لگتا ہے؟ ان کی زبان ہے بھائی، ان کو لگتا ہے ان کی مرضی، اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ صرف بولنے میں آسانی کے لیے. یہ آپ کے بی یو ٹی بٹ اور پی یو ٹی پٹ کی طرح ہے انگریزی کے. صحیح ہے. مضاف الیہ اپنے رسول، اس کے رسول یعنی اللہ کے رسول، کاکی کے مضاف مضاف الیہ. یوم البدر یہ بھی مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں کیونکہ یہ ظرف ہے، ظرف بھی اسی طرح کام کرتا ہے، اسی لیے یہ مجرور ہے. البدر یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے، ایک اور مثال دیکھ لیجیے. نصرت خدیجۃ رسول اللہ بمال ہوا.
ہوا نہیں، یہ ہیا ہونا چاہیے. ایک سیکنڈ اس کو بھی ٹھیک کر دیجیے. ابھی کر لینے آپ کے سامنے ذرا یہ صحیح رہتا ہے، پھر بعد میں رہ جاتی ہے وہ، پھر غلطیاں ٹھیک کرنا مشکل ہوتی ہے. تو اب یہاں یہ کیا ہے، نصارہ، نصرہ ہی سے ہے. اب آپ نصرہ کی گردان پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا نصرہ، نصرہ، نصرو. پھر عورت کے لیے کیا ہوگا، شی کے لیے نصارت. جیسے عبدا، عبدا، عبدو، عبدت، تا لگاتے ہیں جزم والا تو یہ مؤنث کے لیے ہو جاتا ہے. جیسے دخلا مذکر کے لیے کہ وہ ایک مرد داخل ہوا، اور دخلت وہ ایک عورت داخل ہوئی. خرجا وہ ایک مرد داخل ہوا، خرجت وہ ایک عورت داخل ہوئی. تو بس اسی طرح یہاں پر بھی نصارہ تھا وہاں پر، اسی لیے اس کی مناسبت سے یہاں یہ لے آئے نصارت، تاکہ ایک آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ وہ گردان جو آپ نے وہاں یاد کی تھی اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے. نصارت تو مدد کی. یہ تا صرف مؤنث بتانے کے لیے، معنی وہی ہیں، یہ بھی نصرہ کے معنی وہی، مدد کرنے والا. تو مدد کی کس نے، خدیجہ. دیکھیں فعل کے بعد جو بھی چیز مرفوع آئے، یہ پیش سے پتہ چلا کہ مرفوع ہے، وہ اس کا فاعل ہوتی ہے، اسی لیے یہ خدیجہ فاعل ہے. مدد کی خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس کی، رسول اللہ، اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مفعول بن رہا ہے اس لیے منصوب ہے جیسے پیچھے تھا، اور مضاف بھی ہے، اور یہ آگے مضاف الیہ ہے تبھی مجرور ہے. تو اپنے یعنی اللہ کے رسول کی، خدیجہ نے مدد کی اپنے یعنی شوہر کی جو کہ اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول کی مدد کی بھی کس کے ساتھ، بھی مالن، مال کے ساتھ. ہیا، یہ جو ہیا ہے ضمہ بھی ہٹانا چاہیے کیونکہ یہ غلطی سے پیش رہ گیا وہ ہوا کا. تو بمالن، ہیا مراد یہ اپنے مال سے. ہیا جب ایسے آئے تو کیا کرتے ہیں، ہا کر دیتے ہیں اس کو، ہے نا. انا اور ہیا تھا تو کیسے کرتے تھے، انا ہا. کتابن اور ہیا تھا تو اس کو کتابو ہا، تو وہی ہا کر دیتے اس کی. اسی لیے آپ جب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہا عورتوں کے لیے اور انہو مذکر کے لیے. تو بمالہا اپنے مال سے مدد کی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے مال سے. بمالہا یہ تنوین اس لیے گرائی کہ یہ اب مضاف ہو رہا ہے ہا کی طرف. اپنا مال، ان کے مال سے، کاکی کے ان کے مال سے. تو یہ جب مضاف ہو تو مضاف پر تنوین نہیں آتی تو ایک گرا دی. بمالہا یہ ماضی کا صیغہ معروف ہے کیونکہ مجہول کا تو صیغہ آپ جانتے ہیں نصرت ہونا چاہیے تھا، وہ ایک ہی فکس ہے سب کے لیے. خدیجہ تو یہ اس میں اسم بھی ہے اور معرفہ بھی ہے اس لیے کہ علم ہے، نام ہے خاص. رسول یہ ویسے تو نکرہ ہے لیکن مضاف معرفہ کی طرف ہے تو اس لیے معرفہ ہو گیا. اور اللہ اسم ہے، معرفہ ہے، اللہ کا نام ہے خاص، اور ضمیر ہے. نہیں یہ غلطی سے ضمیر کیسے لگا لیا، ٹھیک ہے معرفہ ہے، اور یہ مجرور نیچے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے مضاف الی معرفہ ہونے کی وجہ سے. اور با حرف جر ہے، اور مال یہ اصل میں تو نکرہ ہے لیکن معرفہ کیوں ہوا، اس لیے کہ مضاف الی معرفہ ہے. ہیا ضمیر ہے، ضمیر معرفہ ہوتی ہے، اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے. مالہا اپنا مال، اس کا مال، اس نے اپنے مال سے مدد کی انہوں نے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو یہ مالہا یہ مضاف الی معرفہ ہونے کی وجہ سے اب یہ بھی معرفہ بن گیا، اسی لیے تنوین نہیں آئی. اور ہیا یہ اس میں ضمیر ہے، ٹھیک ہے. اب یہ مرفوع ہے اس لیے کہ یہ فاعل ہے، یہ منصوب ہے اس لیے کہ یہ مفعول ہے، یہ مجرور ہے اس لیے کہ مضاف الیہ ہے، یہ حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہے اور مضاف بھی ہے، اور یہ مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہے. تو بمالہا اب آپ ہا دیکھیں گے تو یہ مجرور ہے، کیوں، مضاف الیہ ہے. تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، آپ کو ڈیفالٹ یاد ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے بظاہر آپ کو کچھ بھی نظر آئے. ایک اور مثال وہی اب کہ اسی ماضی کے صیغے میں اگر آپ کو نہیں کا جملہ بنانا ہو، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، تو اس کے لیے آپ ماں لگا دیجئے. ماں شروع میں ماں لگا دیجئے، صحیح ہے ماں لگا دیجئے. تو کیا ہوگا، ما کتب حامد رسالتا الی خالد، نہیں لکھا حامد نے خط، ایک خط، خالد کی طرف. خالد کی طرف. خالد کی طرف، 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 خالد کی طرف. نہیں لکھا حامد نے خط، ایک خط
خالد کو، حامد نے خالد کو خط یا خالد کی طرف خط نہیں لکھا. تو دیکھیے یہ حرف نفی ہے، ما وہ آپ جانتے ہیں نفی کا جملہ ہے. یہاں ویسے سوال کے لیے بھی آتا ہے ما ویسے موصولہ بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر ما جو ہے، اور ما زائدہ بھی ہوتا ہے، تو ما کی کئی قسمیں، لیکن یہاں پر ما بمانے نہیں ہے کہ نہیں لکھا. کتبہ کے معنی لکھنا، کس باب سے آتا ہے؟ باب نصرہ سے آتا ہے. تو کیا ہوگا اس کا مضارع؟ کتبہ نصرہ سے، نصرہ ینصرو ہوتا ہے، اسی طرح کتبہ یکتبو ہوگا. تو یہ بھی باب نصرہ سے ہے. کتبہ لکھا، نہیں لکھا. اس کے بعد حامدن، حامدن پہ دو پیش سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ علم نام ہے، خاص نام ہے، تو یہ ہے تو معرفہ. تنوین بھی آتی ہے بعض پر، جیسے محمدن پہ آتی ہے، زیدن پہ آتی ہے، عربی ناموں پر آ جاتی ہے. تو یہ حامدن علم ہونے کی وجہ سے معرفہ تو ہے، لیکن یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے. اور اسم کے بعد اگر مرفوع آئے تو وہ کیا بنتا ہے؟ اسم کے بعد فعل کے بعد اگر مرفوع آئے کوئی چیز تو کیا بنتی ہے؟ فعل. کتبہ فعل ہے نا، فعل. اس فعل کے بعد کوئی اسم مرفوع آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فاعل ہوتا ہے. اسی لیے یہ فاعل ہے، فاعل کے ڈبے میں اس کو رکھا کہ یہ فاعل بن رہا ہے. رسالتن یہ نکرہ ہے، میں نے غلطی ہے، یہ بھی معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے. کیا ہے یہ؟ نکرہ ہے. نکرہ ہے. رسالتن، الرسالتہ ہوتا تب تو ٹھیک تھا کہ خاص رسالہ، لیکن یہ تو رسالتن ہے تنوین کے ساتھ، یہ نکرہ ہے بغیر ال کے ہے، یہ نکرہ ہے. صحیح ہے. تو نہیں لکھا حامد نے رسالتن ایک رسالہ، ایک خط، اور کس کی طرف؟ الی خالد. یہ متعلق ہوگا جار مجرور مل کے. خالد اس میں معرفہ اس لیے کہ یہ خاص نام ہے اور یہ مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے. اور رسالتن مفعول کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اس لیے دو زبر آیا ہے اس پر. اس طریقے سے. اور ایک بات اور اس کے اندر یاد رکھیے کہ قد اور لقد یہ دو لفظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، دو حرف بھی شروع میں آتے ہیں. یہ دونوں جو حروف ہیں یہ تاکید کے لیے آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یقیناً لکھا، ضرور لکھا، انڈیڈ، ڈیفینیٹلی اس نے لکھا. تو اگر یہ کہنا چاہیں تو لقد یا قد دونوں لگا دے. لام یہاں پر قسم کی ہوتی ہے کہ اللہ کی قسم لکھا، یعنی اس میں ذرا زور زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ خالی قد بھی کہہ سکتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ قریب کے زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ ہاں ہاں. تو اس کے اور بھی معنی ہے، لیکن اکثر یہ اس طرح ماضی پر اگر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تحقیق ایسا ہوا ہے، یقیناً ایسا ہوا ہے. تو حرف تاکید ہوا. کتبہ لکھا حامد نے خط خالد کی طرف. ٹھیک ہے. تو یہ بھی وہی رہے گا. تو اس سے بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے، وزن پیدا ہو جاتا ہے کہ یقیناً لکھا حامد نے ایک خط خالد کو. اور یہ کیوں ہے ساری ان کی حالتیں وہ آپ جانتے ہیں. یہ فعل ہے کتبہ اور معروف ہے. یہ فاعل ہے کیونکہ فعل کے بعد کوئی بھی مرفوع چیز آتی ہے تو وہ پیش والی نظر آ رہی ہے، فاعل ہے. اس میں معرفہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ علم ہے، خاص نام ہے. تنوین آتی ہے کبھی کبھی اس میں معرفہ پہ. مفعول اس لیے کہ دو زبر نظر آ رہے ہیں، اور یہ لکھے جانے کے کام جس پر کیا جا رہا ہے وہ رسالہ مفعول آبجیکٹ ہے. اور یہ نکرہ ہے اس لیے کہ تنوین سے پتہ چل رہا ہے اس پر ال نہیں داخل ہوا ہے. یہ کوئی علم بھی نہیں ہے، یہ ضمیر بھی نہیں ہے. تو کوئی بھی 7 قسمیں ان میں سے نہیں ہے، بلکہ اس میں ذات ہے جو نکرہ کی قسم ہے. اور یہ منصوب اس لیے کہ یہ مفعول ہے. اور یہ مضاف نہیں ہے، یہ غلطی سے، یہ بھی غلطی ہے، کافی غلطی ہے. صرف اس کو منصوب لکھنا چاہیے. جی. جار اور خالد مجرور، اس لیے کہ یہ خاص نام اس کے لیے. تو اس طریقے سے جملہ بنتا ہے فعلیہ جملہ کہ فعل اور فاعل تو ہونا ہی چاہیے. مفعول اور متعلقات اگر آپ چاہیں تو لگا سکتے ہیں، نہیں لگانا چاہے تو نہ لگا. تھوڑی سی پریکٹس اور کر لیتے ہیں. جو ہم نے اب تک کچھ پڑھا ہے اس میں سے کچھ افعال آئیں گے، کچھ مختلف چیزیں آئیں گی، تاکہ اس طرح پریکٹس چلتی رہے گی تو کچھ انشاءاللہ تعالیٰ باتیں کرنا آسان ہوں گی. تو یہی جو ہمارا فعل کا پہلا چیپٹر ہے، یہ ابھی بھی آج بھی اس کا ہم نے مکمل نہیں کیا. اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کوشش کریں گے کہ پہلا چیپٹر 14واں جو چیپٹر ہے اس کتاب کا وہ مکمل ہو جائے. پھر مضارع پر چلیں گے اور یہ باتیں دوبارہ ریوائز ہوتی رہیں گی اور بار بار ریوائز ہوں گی. جو اسم ہم پڑھ چکے ہیں ان کو اپنے طور پر بھی دیکھتے رہیے، کتاب سے بھی دیکھتے رہیے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی یہاں دہراتے رہیں گے. 2 3 4 اسباق کے بعد ان کا دوبارہ ایک خلاصہ کر لیں گے.
पर्चा मैंने बना भी लिया है आप लोगों के लिए और सोचा था कि भेज दूं, अभी यही सोच रहा हूँ कि भेजूं कि नहीं भेजूं, ये यहीं कर लें साथ बैठ के, क्योंकि मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है कि आप लोग करके वो वापस भेजेंगे भी तो बजाय इसके कि वो आपको भेज के शर्मिंदा किया जाए, हम यहाँ साथ मिल के कर लेते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि किसने क्या किया है। ठीक है, तो उसको यहाँ किसी वक्त कर लेंगे, कोई एक वीक खाली वही कर लेंगे, अगले फ्राइडे को या जब भी मौका हुआ। चलिए ये बनाइए जरा जुमले। डिड हामिद ईट द फूड, क्या हामिद ने खाना खाया, ये माजी का सीगा है। तो माजी का हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। क्या करना तो आसान है, उसको तो आप शुरू में हल लगा दीजिए, आपको मालूम है हल या आ लगाते हैं, तो एक तो हल लगा दीजिए, वो अपनी जगह है शुरू में। लेकिन हामिद ने खाना खाया, माजी का सीगा है, माजी का फेल लगा ली। खाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं लफ्ज, खाना किस खाने के लिए, अकला है ना, थर्ड पर्सन है ना, गायब है ही के लिए, तो अकला लगा दीजिए। अकला के बाद आएगा फाइल, फेल के फौरन बाद आएगा फाइल। तो अकला हामिदुन, खाना खाया, अत्तामा, द फूड क्या है, अत्तामा, तो अत्तामा। हल अकला हामिदुन अत्तामा, नहीं, नो, नहीं। ला, he did not eat the food till now, नहीं उसने अब तक नहीं खाया। वैसे तो उसके लिए लम्मा इस्तेमाल हो तो ज्यादा अच्छा है, वरना हत्तल आन भी कर सकते हैं टिल नाउ के लिए, इलल आन भी कह सकते हैं, अल आन भी कह सकते हैं, सबके मायने ये कि अब तक नहीं खाया। लेकिन लम्मा इसके लिए इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा है, लेकिन अभी उसको छोड़ दें, जो चूंकि अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, तो आप बस ये कहिए कि नहीं, ला उसने नहीं खाया, तो उसके लिए क्या लगाते हैं शुरू में, मा अकला हामिदुन अत्तामा हत्तल आन, ऐसा कर लीजिए, अब तक नहीं खाया। अगला, डिड यू ड्रिंक द वाटर, क्या आपने पानी पिया, जी हाँ मैंने खाना खाया और पानी पिया। तो डिड के लिए यानी सवाल के लिए हल लगा दीजिए, आपने पिया, तो पीने को क्या कहते हैं, शरीबा यशरबू से, समिया यस्माऊ का बाब है उससे आता है, समिया यस्माऊ से शरीबा यशरबू। तो अंता के लिए क्या होगा, अंता शरिबता, तो हल शरिबता अलमा, हल शरिबता अलमा, क्या आपने पानी पिया, नाम जी हाँ मैंने खाना खाया, अकलतु मैंने खाया, अत्तामा खाना, व शरिबतु और मैंने पिया, अलमा पानी। ठीक है, आपने क्या खाया कुछ आज, मैंने रोटी और गोश्त खाया। मादा अकलता अल-यौमा, अकलता तूने खाया, मादा अकलता अल-यौमा आज आपने क्या खाया। माँ व्हाट के मैंने माँ होता है, मैंने रोटी, अकलतु मैंने खाया, अल-खुब्ज़ा रोटी, वल-लहमा और गोश्त, अल-यौम अगर कहना चाहें कि आज खाया, वरना उन्होंने नहीं कहा तो नहीं कहिए। आपकी बहन मदरसे गई, जी हाँ वो गई 1 घंटा पहले। तो हल बहन, आपकी बहन, उससे पहले फेल लगाइए, क्योंकि फेल पहले आना चाहिए, क्योंकि जुमला फेलिया है, फेलिया में फेल पहले आ जाए, हल वगैरह पहले आ जाए, माँ आ जाए, कद आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो फेल और इसम ये दोनों इसमें पहले जो आएगा वही बताएगा कि जुमला इसमें है कि जुमला फेलिया है। तो हल ज़हबत, देखिए ज़हबा यज़हबु, ज़हबा यज़हबु, ये बा फतहा से आता है, बीच में हा आ गया, देखिए हुरूफ हल्क में से, ज़हबा यज़हबु। सो हल ज़हबत आपकी बहन, फाइल कौन है, आपकी बहन, उख्तु का आपकी बहन, उख्तु उख्तुन था मुदाफ हुआ, उख्तु का आपकी बहन, इलल मदरसती मदरसे गई, नाम जी हाँ, ज़हबत वो गई, क़ब्ल साअतिन 1 घंटा पहले। हु एंटर्ड द मस्जिद, कौन मस्जिद में दाखिल हुआ, मन कौन के लिए मन इस्तेमाल होता है, मन दखल अल मस्जिदा, कौन मस्जिद दाखिल हुआ, वो मदरसे के असातिज़ा हैं। हुम दे के लिए हुम, ये जुमला इसमिया है, हुम मुअल्लिमूना होना चाहिए टीचर्स के लिए, मुअल्लिमून, लेकिन मुदाफ हो रहा है मदरसे के असातिज़ा। तो आपको बताया था कि तस्निया और जमा के जो नून एराबी होते हैं, नून जो आता है ये तनवीन के कायम मुकाम तनवीन की जगह होता है, तो ये भी गिर जाता है। तो आप मुअल्लिमूना अल मदरसती नहीं कहेंगे मुदाफ मुदाफ इलैह बनाने के लिए, बल्कि कहेंगे मुअल्लिमू अल मदरसती, मुअल्लिमुल मदरसती, वाव लिखेंगे लेकिन उसको डायरेक्ट फिर अल के साथ जोड़ देंगे, नून गिरा देंगे, मुअल्लिमुल मदरसती।
ہم معلمو المدرستی. سورج کب نکلا؟ سورج ابھی نکلا. سورج کو الشمس کہتے ہیں، لیکن آپ کو بنانا ہے سوال کب. کب کے لیے عربی میں متا. متا. اور طلوع ہونے کے لیے طلع. طلوع خود عربی کا لفظ طلع یطلع، یہ بھی باب نصرہ سے آتا ہے. طلع یطلع مؤنث کے لیے کیا لگائیں گے؟ طلعت. طلعت کیونکہ شمس عربی میں مؤنث ہے، مؤنث سماعی ہے، آپ پڑھ چکے ہیں بار بار کہ شمس سورج عربی میں مؤنث ہوتا ہے. تو کیا سورج طلوع ہوا؟ هل طلعت الشمس، کیا سورج طلوع ہوا؟ تو آپ کہیں گے جی ہاں سورج ابھی طلوع ہوا. طلعت الشمس الآن. طلعت الشمس الآن. میں نے کہا طلعت اور پھر اس کے نیچے زیر لگا دیا طلعت الشمس. یہ دیکھیے تو یہ کیوں، یہ بتاتا ہوں آپ کو. دیکھ لیے دوبارہ. هل اکل حامد الطعام، مفعول ہے، فاعل ہے، مرفوع ہونے کی وجہ سے فعل پہلے آیا، یہ سارا آ گیا. ٹھیک ہے، یہ سب ابھی ہم نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو طلعت الشمس کیوں پڑھ رہے ہیں، یہاں بتایا تھا ہم معلمون، نون گرا دیا، معلمو المدرستی مضاف مضاف الیہ. تو طلعت یہاں پہ تو طلعت ہونا چاہیے تھا، طلعت ہونا چاہیے تھا. تو طلعتش کی زیر کیسے آیا؟ تو اس کو سمجھ لیجئے. اس کے لیے وہ قاعدہ پہلے بھی بیان ہوا تھا، الساکن اذا حرک حرک بالکسرہ. اگر کبھی بھی ساکن کو حرکت دینی ہو تو اس کو اکثر حرکت کسرہ سے دیتے ہیں، یا کسری بھی کہہ سکتے ہیں. مطلب یہ آپ کے پاس لفظ ہے طلعت اور الشمس، دو ہے نا، طلعت اور الشمس. یہ الشمس میں یہ ال کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل، جو پہلے ہم پڑھ چکے. یہ حمزۃ الوصل ہے اور یہ درجے عبارت میں گر جاتا ہے، مطلب یہ بیچ میں نہیں پڑھا جاتا. طلعت الشمس نہیں پڑھیں گے، یہ ال کو گرانا پڑے گا، اس کو اس کے ساتھ ڈائریکٹ ملانا پڑے گا، تو یہ بیچ میں نہیں چلتا. تو آپ ہے کہ اصل میں طلعت الشمس، یہ شین پر شد بتا رہا ہے کہ یہ دو ہیں. جس بھی حرف پہ دو شد لگا ہوا ہو، جس بھی حرف پہ شد ہو یعنی تشدید ہو، یعنی اس کو ہم مشدد کہتے ہیں، کہ جس پر دو یعنی ڈبلو جیسی سائن لگی ہوئی ہو، تشدید یا شد، یہ دو حروف ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں، اور پہلا والا ساکن، دوسرا والا متحرک، ہمیشہ ایسے ہی ہوگا. تو الشمسو اصل میں ایسے ہے، الشمسو یہ لفظ ہے. تو اب آپ کو کرنا کیا پڑے گا؟ پہلا تو یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ بھی ساکن تا اور یہ بھی ساکن شین، اور یہ آپ کو گرانا پڑے گا کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے جو بیچ میں نہیں پڑھا جاتا. تو یہ تا اس ڈائریکٹ شین سے ملے گا، تو یہ بھی ساکن یہ بھی ساکن. اسی لیے کہا کہ جب دو ساکن آئے تو آپ ان کو پڑھ نہیں سکتے. عربی زبان میں ایسا کوئی قاعدہ نہیں کہ دو ساکنوں کو ساتھ پڑھا جائے، تو اس کے لیے آپ کو ایک حرکت دینی پڑتی ہے پہلے والے کو. تو وہ کون سی حرکت دے؟ تو وہی یہ قاعدہ ہے کہ اگر ساکن کو حرکت دینا پڑے تو اس کو حرکت دی جائے گی کسرہ سے. اسی لیے ہم نے اس کو یہ بتا دیا کہ یہ تو ال وغیرہ گر جائے گا کیونکہ اس کو ڈائریکٹ اس تا کو شین سے ملانا ہے. تو اس کو زیر لگا کے پڑھیے، طلعت الشمس، طلعت الشمس. طلعت الشمس تھا تو اصل میں تو یہ ہے طلعت الشمس، پڑھا جائے گا طلعت الشمس ایسے. ٹھیک ہے، اگر آگے سمجھ میں بات تو بہت اچھی بات ہے، نہیں آئے تو بھی کوئی فکر کی بات نہیں، بار بار تذکرہ ہوتا رہے گا، پریکٹس میں آ جائے گی یہ چیز. ایک اور پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا. گھر سے کون نکلا؟ کون کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ کس کو یاد ہے؟ من. ٹھیک ہے نا، من. باہر آنا، ابھی ہم نے پڑھا تھا خرجہ. خرجہ یخرج، یہ بھی باب نصرہ سے آتا ہے. خرجہ، من خرجہ الباب، باب سے سوری البیت، گھر سے، دروازے سے نہیں بلکہ گھر سے. البیت، من خرج البیت، من خرج من البیت، ایسے بھی کر سکتے ہیں. تو من خرج بیتن بھی کر سکتے ہیں، دا ہاؤس ہے تو البیتا کر دیجیے. من خرج البیتا، کون گھر سے نکلا، ورنہ من خرج من البیت، گھر سے کون نکلا. دیٹ از مائی اسمال بردر، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے. ہوا اخی یا ہاذا اخی یا ذالکا، بلکہ دیٹ کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں. ہی دیٹ دونوں چلتا ہے، ایک طرح کے معنی ہوتے ہیں عربی میں. تو کبھی آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ معنیوں میں، اور اس میں اشارہ بھی لگا سکتے ہیں. تو کہ ذالکا یا ہوا اخی میرا بھائی ہے. الصغیر، اخی کی صفت ہے، اخی مضاف الی معرفہ ہو رہا ہے کیونکہ یا یہ متکلم کا جو ہے ضمیر میں سے ہے نا، ضمیر ہے، اسی لیے یہ میرا بھائی. تو یہ بھی
معرفہ کی قسم ہے، تو مضاف الی معرفہ ہونے کی وجہ سے اخی اخن جو ہے یہ بھی معرفہ ہو گیا، اسی لیے اس کی صفت الصغیر لائے، چھوٹا۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ میں آئی، میرا بیان سمجھ میں آیا، میرا کلام سمجھ میں آیا، میرا خطبہ سمجھ میں آیا؟ یہ بات کہنا نہیں، ہمیں نہیں مجھے سمجھ میں آیا آپ کی تقریر۔ تو حل فہمتی، عورت ایف لگایا تو مراد ہے کہ اس کو فیمیل بنانا ہے۔ حل فہمتی، کیا آپ کو سمجھ میں آیا؟ میں نے جو کہا، میرے اسٹیٹمنٹ، قولی میری بات، کلامی میرا کلام، خطبتی میرا خطبہ۔ کہتے لا مجھے نہیں سمجھ میں آیا۔ ما فہمتو خطبتک، آپ کا خطبہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کلامک آپ کا کلام سمجھ میں نہیں آیا، صحیح، ما فہمتو نہیں سمجھ۔ آپ کو کیوں نہیں سمجھ میں آئی میری بات، یہ وہ سوال کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کی زبان عربی ہے، آپ نے عربی میں کلام کیا تو سمجھ میں کیا آئے گا؟ تو وائے، لیما ہے نا، لیما کیوں نہیں، لماذا ما فہمتن، اے عورتوں، پلورل فیمیل انہوں نے کہا لگائیے، فہمتن تم سب نے کیوں نہیں سمجھا، فہمتن کلامی۔ ہاں تو جواب کیا ہے؟ لأن، اس لیے کہ، لغتک، لأن لغتک ہو جائے گا ان کی وجہ سے، لأن لغتک العربیت، آپ کی زبان تو عربی ہے۔ کس نے شیر کو قتل کیا؟ جناب میں نے کیا۔ تو من قتل الاسد، فعل فاعل مفعول، قتلت الاسد میں نے قتل کیا، قتلت اگر زور دینا چاہیں تو قتلت انا میں نے کیا، ذرا جوش میں تو اپنا نام بھی لگا سکتے ہیں، یعنی اپنی آئی تو میں نے، قتلت انا یا قتلت الاسد میں نے قتل کیا۔ آپ نے اثر کہاں پڑھی؟ آپ دونوں نے اثر کہاں پڑھی؟ ہم نے اثر مسجد میں پڑھی۔ ویئر کے لیے کیا آتا ہے؟ اینا، اینا صلیتما، تم دونوں نے پڑھی، اینا صلیتما العصر، تم دونوں نے اثر کہاں پڑھی؟ صلیتم صلیتما، تو ابتو ابتما، ابتما آیا تھا نا، ابتم، اس طریقے سے کہ تم دونوں نے کہاں پڑھی؟ صلیتما، صلینا ہم دونوں نے پڑھی، العصر عصر کی نماز، فی مسجد عمر، مسجد عمر میں پڑھی، یا فی المسجد العمر، مسجد عمر میں ہم نے پڑھی۔ ٹھیک ہے، یہ آ گیا۔ جن لوگوں نے پہلے کچھ عربی پڑھی ہے ان کے ذہن میں یہ آئے گا کہ عمر تو غیر منصرف ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر کیوں لگائے؟ ال آ جائے، غیر منصرف پر ال آ جائے یا وہ مضاف ہو جائے تو منصرف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں، چند منٹ اس پہ لگا لیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی پریکٹس اس کی بھی ہو جائے، جو ہماری ترتیب ہے۔ صرف کی آج ضرورت نہیں تھی، پریکٹس چلتی رہنی چاہیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التدریب الثامن، 8ویں مشق، اجب من الصورہ، تصویر دیکھ کر جواب دیجیے، تصویر سے جواب دیجیے۔ من یجلس علی المائدہ، کون بیٹھا ہوا ہے دسترخوان پر؟ اب یہاں من ویسے تو کون کر دیتے، لیکن آپ اس میں دونوں کا تذکرہ کر سکتے ہیں، شروع میں اگر فعل آئے تو ایسا کر سکتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے الاب والام، باپ اور ماں، امی اور ابا بیٹھے ہوئے ہیں، یجلس الاب والام علی المائدہ، بیٹھے ہوئے ہیں ابا اور اماں مائدہ پر۔ اس میں آپ کو رعایت مذکر ہی کی کرنی ہوگی، یجلس لگا دیجیے شروع میں، تو یجلس الاب والام علی المائدہ، جملہ فعلیہ بنائیں گے تو آسانی رہے گی۔ این تجلس الام، اما کہاں بیٹھی؟ اب اما کی بات آئی تو اب اکیلے چکے ہیں تو ان کے لیے مؤنث کا لائے تجلس۔ این تجلس الام، الام ماں کہاں بیٹھی؟ تو تجلس الام علی الیمین، ہے نا، دائیں طرف بیٹھی ہیں تو الیمین کر دیجیے یا یمینن کر دیجیے تب بھی ٹھیک ہے۔ من یمسک الشوکہ، کون پکڑے ہوئے ہے شوکہ، فوک، کانٹا؟ الاب یمسک الاب الشوکہ،
جملہ فعلیہ بنایا تو اچھی پریکٹس رہے گی، ورنہ اسمیہ بھی بنا سکتے ہیں. الابو یمسک الشوکا، ایسے بھی ٹھیک ہے، اسمیہ بن جائے گا. من یمسک السکینہ، کس نے چھری پکڑی ہوئی ہے. الام یمسک السکین، بلکہ امو جب لگائیں گے تو تم سکو کرنا پڑے گا اس لیے کہ مؤنث ہے. تو تم سکو الام السکینہ، دیکھیں مفعول ہے اس لیے سکینہ. کم برتقالتن فی الطبق، کم کے بعد بتایا تھا کہ واحد اور منصوب لاتے ہیں اس کی تمیز، یعنی کم کے بعد کم ولدن لک، کتنے تمہارے بچے ہیں. تو کم برتقالتن، کتنے، یہ اورنج کے لیے استعمال ہوتا ہے کینو وغیرہ، کتنے مالٹے ہیں اورنج ہیں تھال میں، تو 3 ہے نا. فی الطبقی، طبق میں، پلیٹ میں، تھال میں. فی الطبقی 3 برتقالات، 3 اورنجز ہیں، ایک تو ہاتھ میں اماں کے. حل علی المائدۃ دورق، کیا مائدہ دسترخوان پر جگ ہے. نعم علی المائدۃ دورق کبیر، بڑا دورق ہے. کبیر، دورق کبیر، صفت لگانا چاہیں تو لگا لیجیے. نظیف، دھلا دھلایا ہے، کچھ بھی لگا دے. جدید، نیا ہے. این کوب الماء، پانی کا کپ کہاں ہے. کوب الماء امام دورق، امامت، بلکہ کر دیا امامت دورق، امامت دورقی. دورق کے خاص اب دورق ہو گیا نا، اس کا تذکرہ آ چکا ہے، جس پر ال لگا دیجیے. ان فرنٹ آف دا جگ، تو جگ کے آگے ہے، اس کے سامنے ہے. کم تفاحۃ فی الطبق، کتنے سیب ہیں. تفاحہ مؤنث ہے تو اس کے لیے مذکر لائیں گے. تو فی الطبق، تفاح اصل جو ہے تفاح سیب کے لیے. فی الطبق 5 تفاحات، 5 تفاحات جمع لاتے ہیں، وہ آگے پڑھیں گے بھی، آپ نے پڑھا نہیں اس لیے پریشان نہ ہو. هل تقطع الام الخبز، کیا کاٹ رہی ہیں امی روٹی، بریڈ کاٹ رہی ہیں. لا تقطع الام البرتقال، اورنج کاٹ رہی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے اصل میں اب نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے چند منٹوں میں، تو اس کو میں آج مختصر کرنا پڑے گا. 1-2 منٹ یہ بھی پڑھ لیتے تاکہ ناغہ نہ ہو، تو ہمارا سبق تھوڑا اس میں چھوٹا کرنا پڑے گا. نوح الرسول، نوح الرسول، نوح الرسول، نوح الرسول. نوح الرسول، نوح علیہ السلام رسول. وَأَرَادَ اللَّهُ، ارادہ کیا اللہ نے، أَن يُرْسِلَ، کہ وہ بھیجے، نوحًا، نوح علیہ السلام کو، إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کے لوگوں کی طرف. كَانَ فِي الْقَوْمِ، ان کے لوگوں میں، ان کی قوم میں، أَغْنِيَاءُ، امیر لوگ بھی تھے، وَرُؤَسَاءُ، اور بڑے سردار لوگ تھے، رئیس کی جمع، اور وہ غنی کی جمع. وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے، اختارا، اختارا اصل میں اختارا ہے، اختارا. ولیکن اللہ اختارا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے چنا. نوحًا مفعول ہے اس لیے نوحًا، نوح علیہ السلام کو، لرسالتی ہی، اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے، یعنی ان کو رسول بنایا، اپنا رسول بنانے کے لیے ان کو چنا. ولم یختر، اور نہیں چنا. لم دیکھیں ماضی مضارع پر داخل ہوتا ہے، اس کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے اور ساکن بھی کر دیتا ہے، اور نہیں کے معنی میں. اور نہیں چنا احدن، کسی کو، منہم، ان اغنیا اور رؤسا، ان بڑوں میں سے، ان میں سے کسی کو نہیں چنا. اللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، من یحمل، کہ کون اٹھائے گا، رسالتہ، ان کی رسالت کو. من یحمل رسالتہ، بلکہ کس کو اللہ سبحانہ وتعالی رسالت کا بوجھ دیں. واللہ یعلم، اور اللہ جانتے ہیں کہ من یحمل، کہ کون اٹھائے گا، امانتہ، اللہ کی امانت کو. وکان نوح، اور نوح علیہ السلام، رجلا صالحا، کریما، نیک، اچھے، پاک باز انسان تھے، معزز انسان تھے، مرد تھے. وکان نوح رجلا عاقلا حلیما، اور نوح علیہ السلام ایسے مرد تھے جو
سمجھدار بھی ہے، بہت بردبار بھی ہے. وَكَانَ نُوحٌ نَاصِحًا شفیقًا. نوح علیہ السلام نصیحت کرنے والے تھے، شفیق شفقت کرنے والے تھے. وَكَانَ نوح علیہ السلام صادقاً امیناً، سچے تھے، امانت دار تھے. اختار اللہ نوحا، اللہ سبحانہ و تعالی نے چنا نوح علیہ السلام کو، چوز کیا، لرسالتہ، اپنی رسالت کے لیے، واوحا الیہ، اور ان پر وحی کی، ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، کہ وہ ڈرائے، کہ ڈرا اپنے لوگوں کو، کہ ڈراؤ اے نوح علیہ السلام اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو، قبل اس کے کہ آئے ان کے پاس دردناک عذاب. فقام نوح، تو نوح علیہ السلام اٹھے، فی قومی، اپنے لوگوں میں، یقول للناس، اور فرماتے ہوئے لوگوں سے، کہ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، مجھے ایک امانت دار رسول بنایا گیا ہے. تو اپنی دعوت کا آغاز کیا لوگوں کے درمیان. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.